यीशु के बाबरकत नाम में मैं पास्टर इमरान गिल आपको बहुत बहुत सलाम कहता हूँ, और एक दफ़ा से फिर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने ये मौका फराहम किया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की सच्ची बातें और बाबरकत बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शागिर्द खुदा यीशु से कहते थे कि जिंदगी की बातें तो खुदा तेरे पास हैं, हम किसके पास आए। तो आज हम इन जिंदगी की बातों को खुदा के पाक कलाम में से सुनेंगे, और मेरा ईमान है क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जिंदगी उसके पास है, वो राह हक और जिंदगी है, और उसी जिंदगी के बारे में और उसी सच्चाई के बारे में जो हमें आजाद करती है आज खुदा के कलाम में से देखेंगे। मैं इसके साथ साथ मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा बरकत टीवी और उसकी सारी टीम का, जो मुझे मौका देते हैं कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से मैं शेयर कर सकूं। और मैं हमेशा दुआ गो होता हूं बरकत टीवी के लिए कि वो एक बड़े काम को, जो कि आपको पता है ना कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत ये अंजील मुकद्दस है, जिसकी वजह से उसको जिंदगी मिल सकती है, और इसी अंजील मुकद्दस को फैलाने के लिए वो शब और रोज जो है वो काम कर रहे हैं, और दुनिया के कोने कोने तक जो है वो अंजील की मुनादी के लिए शब और रोज वो कोशा है। इसलिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ पास्टर सालिक और उनकी सारी टीम के लिए कि जो इस बड़े काम को कर रहे हैं। मेरे अजीजों, पिछली दफा भी जब मैं कलाम शेयर कर रहा था तो मैंने एक ऐसे इंसिडेंट को, एक ऐसे वाकया को बाइबल मुकद्दस में लिया, और जो कि एक शख्स की जिंदगी में एक बड़ा मौजज़ा, और मफलूज शख्स की जिंदगी में जो मौजज़ा था उसके ताल्लुक से देखा। और मैंने उस वक्त भी एक बात कही, किसी खुदा के खादिम ने कहा कि अंजील मुकद्दस में यीशु मसीह के मौजज़ात लिखे हुए हैं, लेकिन उन मौजज़ात में हम अंजील मुकद्दस भी देखते हैं। यानी जब भी आप उन मौजज़ात को जब आप स्टडी करते हैं तो आपको उसमें खुशखबरी नजर आती है, उसमें ऐसी बातें नजर आती है जो कि हम जिंदगी में काफी कुछ उससे सीख सकते हैं। तो आज भी जो मेरा मकसद है कि आज हम जिस वाकया को हम पढ़ने जा रहे हैं, और उससे मेरा ईमान है इस मौजे के वसीला से, इस वाकया के वसीला से खुदा आपकी जिंदगी में गहरा जलाली काम करेगा। तो आप मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से खोल सकते हैं। तो मरकज की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत से 52 आयत तक हम पढ़ेंगे। और वो यरू में आए, और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। प्लीज कुछ चीजें मैं चाहूंगा कि आप याद रखिएगा कि वो यरू में आए, उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ थी, और वहां पे एक करैक्टर हम देखते हैं जो कि है तमाई का बेटा बरतमाई, और जो कि क्या था, एक अंधा फकीर था। आपने इसकी कंडीशन को, इसके नाम को याद रखना है। और वो कहां पे बैठा हुआ था जी? राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उससे बुलाओ। व्हाट अ वंडरफुल थिंग कि यीशु ने कहा कि उससे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि वो तुझे बुलाता है। ठीक है, वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। आपने प्लीज इस स्टोरी के साथ साथ रहना है कि उसे क्या किया, उसे अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु से कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? व्हाट अ लवली गॉड वी हैव। तो कहता, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और वो फील फोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, और सब कहेंगे आमीन। मेरे अजीजों, जैसे मैं आपको पहले मैं कह रहा था कि यीशु मसीह के मौजज़ात जो हैं
وہ انجیل مقدس میں ہیں، اور انجیل مقدس اور ان معجزات میں بھی ہمیں انجیل مقدس نظر آتی ہے۔ جب میں اس سارے معجزے کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے اس نابینا شخص کی زندگی میں ایک بڑا معجزہ ہوا، تو چند ایک باتیں جو میں سوچ رہا تھا اور مجھے بڑی برکت ملی، اور میرا ایمان ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس کلام کے حصے سے، اس کی زندگی سے، جو کہ برتمائی جو نابینا شخص ہے، اس کی زندگی میں جو معجزہ ہوا، اس سے کیا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں جب اس حصے کو غور کر رہا تھا، اس کو اسٹڈی کر رہا تھا، تو ایک بات مجھے پتا چلی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی لوگ جو ہیں جن کو شفا ملی، اور نابینا شخص جس کو شفا ملی، یہ واحد شخص تھا جس کا نام یہاں پہ درج ہے، تمائی کا بیٹا برتمائی۔ جب میں اس کے نام کو غور کر رہا تھا تو برتمائی کا یعنی تمائی کا بیٹا، اور تمائی کا مطلب ہے the person who is highly honored، کہ جس کو بڑا عزت سے نوازا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا بیٹا the son of an honorable man، ایک بڑے ہی عزت دار شخص کا بیٹا۔ اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا نام یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے، اور پتہ کہ کیوں مینشن کیا گیا؟ اس کلام کے اس پیسج کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے، اور وہ فیل فور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا، کہ جب یسوع مسیح نے اس کو شفا دی تو کیا ہوا کہ جب وہ بینا ہو گیا تو یسوع کے پیچھے پیچھے اسی راہ پر، اور یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اب دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو برتمائی تھا کہ یسوع کے شاگردوں میں شامل ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ اس نے اپنا یہ واقعہ یا اپنا یہ ایک بڑا کام جو کہ یسوع المسیح نے اس کی زندگی میں کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انجیل مقدس میں اس کا نام پھر اس کے ساتھ لکھا ہوا۔ تو وہ لوگوں کو بتاتا ہو کہ میں وہ شخص ہوں جو کہ راہ کے کنارے بیٹھ کر کیا کرتا تھا، بھیک مانگتا تھا، لیکن جب میں نے یسوع کو پکارا تو کیا اس نے مجھے بینا کر دے۔ تو میں آپ کو یہ پہلی بات جو میں یہاں سے سیکھتا ہوں کہ جب خداوند آپ کی زندگی میں کوئی بڑا کام کرتا ہے تو میرے عزیزوں اس کام کو اپنے تک نہ رکھیں، کیونکہ وہ جو برکت خدا آپ کو دیتے ہیں اس کے وسیلہ سے خدا آپ کو بابرکت بنا دیتا ہے، اور آپ دوسروں کے لیے بھی باعث برکت بن جاتے ہیں۔ جیسے ہم برکت ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بابرکت خدا نے اس کو کیا، اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے باعث برکت۔ تو اس لیے جب خداوند آپ کی زندگی میں کوئی بڑا کام کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کہ یہ کام آپ کے لیے تو ناممکن لگ رہا ہوتا ہے لیکن خداوند آپ کی زندگی میں کرتا ہے، تو ضرور آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب وہ لوگ آپ کی اس گواہی کو سنتے ہیں، یاد رکھیے جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اس میں خوشخبری ہے، اس میں انجیل ہے، اور یاد رکھیے کہ جس کے پاس خوشخبری ہوتی ہے وہ شخص خاموش نہیں رہتا۔ تو اس کے پاس کیا تھی؟ وہ خوشخبری مل گئی کہ اس کو بینائی مل گئی اور یسوع اس کو مل گیا۔ اس لیے یہ لوگوں کو کیا کرتا تھا؟ بتاتا تھا کہ یسوع نے میری زندگی میں کتنے بڑے کام کیے۔ تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو کہ اس شخص کی زندگی میں تھیں، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم بھی اس سے سیکھتے ہیں اور کیا کچھ ہماری زندگی میں۔ سب سے پہلی چیز جب میں اس کو کلام کے حصے کو میں اسٹڈی کر رہا تھا جو نظر آتی ہے کہ یہ نابینا شخص اپنی اصل ضرورت سے واقف تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ نابینا شخص اپنی اصل ضرورت سے واقف تھا۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ لوگ دعا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتا کیوں نہیں دعا نہیں کرتے؟ ون آف دا ریزن کہ وہ فیل ہی نہیں کرتے ہیں کہ ان کو خداوند کی کیا ہے ضرورت ہے، چونکہ وہ اپنے روپے پیسے اپنی ساری ان باتوں پہ جو کہ جس سے ان کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ فیل نہیں کرتے کہ انہیں کلیسیا میں آنا چاہیے یا ان کو دعا کرنی چاہیے۔ وہ اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہ سارا واقعہ ہمیں اس بات کی بھی بات جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں یسوع کی ضرورت ہے، اور یہ نابینا شخص اپنی ضرورت سے جو ہے بالکل جو ہے وہ واقف تھا۔ میں جب اس کی لائف کو دیکھ رہا تھا تو کچھ باتیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کیا تھا؟ نابینا شخص تھا۔ اب نابینا شخص، اب دیکھیں اٹ مینز، اور یہ مکمل طور پر ایسا نہیں تھا کہ ایک آنکھ سے جو نابینا تھا، یہ مکمل طور پہ نابینا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید اگر اس کی ماں بھی اس کو پیار سے دیکھتی ہوگی، کوئی اور اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہوگا تو یہ اس کو دیکھ نہیں سکتا ہوگا۔ اس کے لیے دن اور رات
ایک جیسے ہیں، وہ موسم بہار ہو یا خزاں کا موسم ہو، سارے موسم اس کے لیے ایک جیسے ہوں گے۔ وہاں سے جس راستے پہ یہ بیٹھا جو بھیک مانگ رہا ہوگا تو یہ ایون وہاں سے جو گزر رہا ہوگا کسی کو بھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو آپ دیکھیں یہ مکمل طور پر نابینا شخص تھا، اور یہ نابینا پن کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس جہان کے خدا نے لوگوں کی عقلوں کو کیا کر رکھا ہے؟ نابینا کر رکھا ہے۔ نابینا پن اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے کلام سے لوگ منہ پھیر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ اس طرف نہیں لاتے ہیں، اور اپنی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے کہ ہاں انہیں خدا کے کلام کی، خدا یسوع المسیح کی ان کو ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ انجیل کی بشارت آپ کریں تو وہ کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ کلام کے لحاظ سے، کیونکہ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو کیا کر رکھا ہے؟ نابینا کر رکھا ہے۔ اس لیکن شخص کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ کیا تھا؟ نابینا تھا، اور کبھی کسی کی محبت بھری نگاہ کو یہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دن اور رات بھی اس کے لیے ایک جیسے تھے۔ تو پہلی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نابینا تھا۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص غریب شخص تھا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا میں کئی اور لوگ بھی نابینا ہیں، لیکن ان کو آپ دیکھیں کہ وہ شاید کسی غریب خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن یہ ایک غریب شخص تھا اور ڈیپینڈنٹ تھا دوسرے لوگوں سے کہ جو اس کو لے کر آتے اور یہاں پہ راہ کے کنارے اس کو بٹھا دیتے کہ یہاں پہ یہ بیٹھ کر کیا کرے؟ بھیک مانگ سکے اور اپنا گزر بسر جو ہے وہ کر سکے۔ اب دیکھیں نابینا پن ہونے کے تو یاد رکھیے کہ روشنی اس کے پاس نہیں تھی کہ اس کو راہ اس کو یہ دیکھ سکے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں پہ کیا کرتا تھا؟ ڈیپینڈ کرتا تھا اور مانگتا رہتا تھا، لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ یہ بات نوٹیبل یاد رکھیے گا کہ یہ پہلے جو ہے اپنی بنائی سے پہلے کہ یہ اس کو یہ بنائی مل جاتی تو یہ لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ سائڈ پہ یعنی راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں اپنی اس نابینا پن کی وجہ سے، اپنی اس حالت کی وجہ سے یہ کیا ہو چکا تھا؟ سائیڈ لائن ہو چکا تھا۔ ان ادر ورڈ کوئی اس کے ساتھ وہ اس طرح سے پیار نہیں کرتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے آپ کو ایک ایسا شخص سمجھتا ہے تھا کہ جس کا معاشرے میں کوئی سٹیٹس نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہاں پہ راہ کے کنارے جو ہے وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ یسوع کے بغیر میرے عزیزو زندگی ایسی ہے کہ جیسے اب ایک سائڈ پہ ہیں اور کوئی آپ سے پیار کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ایک چیز میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص نابینا تھا، یہ شخص غریب تھا، یہ شخص راہ کے کنارے ایک سائڈ پہ ہوا تھا، لیکن ایک چیز تھی، یہ شخص بے وقوف نہیں تھا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ شخص بے وقوف نہیں تھا، اس نے اپنے کان کھولے رکھے تھے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اس شخص نے اپنے کان کھولے رکھے۔ یاد رکھیے کہ جو معذور لوگ ہوتے ہیں اگرچہ وہ کسی نہ کسی قسم کی معذوری ان میں جو ہوتی ہے، لیکن ذہانت کے لحاظ سے، عقل کے اعتبار سے وہ لوگ جو نارمل لوگ ہوتے ہیں خدا نے ان کو برکت دی ہوتی ہے، اور ان کی جو ذہانت ہے وہ آپ یہ سمجھتے بہتر ہوتے۔ اب دیکھیں کہ اس کی جو بینائی نہیں تھی، لیکن اس کے سینس آف ہیئرنگ، یہ سننے کا جو عمل تھا وہ ٹھیک تھا۔ میرے عزیزو بعض دفعہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں کو بھی بند کر لیتے ہیں، نہ تو ہم وہ ایسی باتوں کو جو کہ خدا ہماری زندگی میں کرتا ہے تو ہم اس کو فور گرانٹڈ لے لیتے ہیں، اور نہ ہی اس چیز کو۔ اور سننے کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو اس کی زندگی میں آپ یہ دیکھیں اس کو بھی خدا نے اپنی شکل اور اپنی شبیہ پر بنایا تھا۔ یہ شخص سوچ سکتا تھا اور سمجھ سکتا تھا، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ راہ کے کنارے بیٹھ کر جب اس کو آئسولیٹ کیا گیا تھا، تو میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو ایک کوٹیشن میں ان ہز آئسولیشن ہی گاٹ دا ریویلیشن۔
اپنے اس آئسولیشن میں, اپنی اس تنہائی میں اسے یسوع کی ذات کا مکاشفہ مل گیا. وہاں راہ بیٹھے ہوئے جب لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہوں گے تو یسوع کے معجزات کے بارے میں بات کر رہے تھے, وہ اس کی ہوشنا گا رہے تھے, اس کی ستائش اور پرستش کر رہے تھے. اس سے سنا ہوگا کہ کیسے خدا نے, یسوع المسیح نے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کیا, کیسے اور نابینا شخص جو ہے وہ ان کو بینائی خداوند نے دے دی. تو ہم دیکھتے ہیں اس سارے اسنا میں کہ اس نے اس بات کو جو ہے اس پہ غور کرنا شروع کر دیا, اور جب اس نے سنا کہ کیا ہے یسوع ناصری ہے, وہ وہاں سے گزر رہا ہے. کیسے مومنٹ آپ کو جب آپ یہ سمجھے کہ آپ کے پاس یسوع ناصری ہے, خداوند آپ کے گھر میں آ گیا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ کیا ہے, نجات پائے گا. اب اس شخص کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی آ گئی. اسے خدا کے کلام کو سنا ہوا تھا اور رائٹ ٹائم پہ رائٹ ایکشن اس شخص نے لیا. دیکھیں اور بھی نابینا شخص, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ غریب غربا اس علاقے میں ہوں گے, لیکن واحد یہ شخص تھا جس نے اپنے ہیئرنگ سینس کو, اپنے سننے کے عمل کو ایکٹیو رکھا, اور اس ایکٹیو عمل کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس سے سنا تو یہ فوراً حرکت میں آ گیا اور اس اپرچونٹی کو اس نے مس نہ کیا. اور وہ اپرچونٹی کیا تھی کہ خداوند کا خدا اس کے پاس سے گزر رہا تھا, اس کے پاس سے گزر رہا تھا. یو سی دس از ویری امپورٹنٹ. اور اس شخص نے اس اپرچونٹی کو مس نہیں کیا. کہا جاتا ہے اپرچونٹی ناکس بٹ ونس, کہ خوش قسمتی تو ایک دفعہ جو ہے دستک دیتی ہے, لیکن بدقسمتی تب تک دستک دیتی ہے جب تک آپ دروازہ نہ کھول لیں. تو یہاں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اپنی ضرورت سے واقف تھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ضرورت کو خداوند کے سامنے رکھا. میرے عزیزوں, اور اصل ضرورت, اسے یہ نہیں کہا کہ مجھے نا ایک ایسی جگہ خداوند دے دے جہاں پہ میں آسانی سے بھیک مانگ سکوں, اور خداوند میں جو نا مجھے بہت سا روپیہ پیسے دے دے تاکہ مجھے بھیک نہ مانگنا پڑے. ایسی ضرورت اس نے نہیں رکھی. اس نے کہا کہ خداوند میں بینا ہو جاؤں. آج بہت سے لوگ ہیں جن کو بینائی کی ضرورت ہے, اور وہ خدا کے کلام کو اگر وہ نہ دیکھ نہیں پا رہے کہ خداوند نے ان کی زندگی میں کتنے بڑے بڑے کام کیے, اس کو نہیں دیکھ پا رہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ آج خداوند کے حضور اب اس بات کا اقرار کرے کہ ہاں خداوند مجھے بینائی کی ضرورت ہے. خداوند کا بندہ داؤد کا کہتا ہے کہ خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے, روشنی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی, میرے عزیزوں یاد رکھیے کہ اگر آپ کی آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں, روشنی کے بغیر ہم چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. روشنی کے بغیر چیزیں گرو نہیں کرتی ہیں. آپ دیکھیں کسان بیج بوتا ہے, ہل چلاتا ہے, لیکن اگر سورج کی روشنی اس زمین کو نہیں ملتی, پودوں کو, سب چیزوں کو, ہمیں بھی, تو ہم گرو نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کی بڑی ضرورت کیا تھی, روشنی ضرورت تھی. نو ڈاؤٹ کہ اس کی جسمانی طور پر یہ بینائی کی اس کو ضرورت تھی, اور روحانی طور پر بھی بینائی کی ضرورت تھی. اگر آپ جسمانی طور پر یا روحانی طور پر نابینا ہیں تو میرے عزیزو آج خدا ان کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اور اس شخص نے اس اپرچونٹی کو کیا کیا, مس نہیں کیا. اپنی ضرورت کو اسے خدا ان کے سامنے رکھا. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں, پہلی چیز کہ یہ اپنی ضرورت سے واقف تھا, اور مجھے اور آپ کو بھی اس چیز کو کرنا ہے کہ ہم لائق طور پر اپنی ضرورت کو کیا کریں, خداوند کے سامنے رکھیں اور اپنی ضرورت کو سمجھیں. یاد رکھیے گا انسان کی سب سے بڑی ضرورت معافی ہے. خدا کے خادم ڈاکٹر بلی گرام کہتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس مسیح کی ذات کا مکاشفہ نہیں ہے تو آپ دنیا کے غریب ترین شخص ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو اپنی ضرورت سے واقف ہونا. آپ کو یاد ہے کہ جس مفلوج کو خدا یسوع مسیح نے شفا دی تو اس سے پہلے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. اور دیٹ از دا بگیسٹ نیڈ, کہ معافی جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو پہلی بات آپ کو بتائیے کہ وہ اپنی ضرورت سے واقف تھا, اور اس کی ضرورت کیا تھی, بنائی, کہ اس کو بنائی مل جائے. دوسری بات جو اس شخص کی زندگی سے میں دیکھتا ہوں وہ ہے he cried to God, وہ خداوند کے حضور پکارا. what an important thing کہ آپ اپنی مصیبت میں, اپنی مشکل, اپنی پریشانی میں کس کو پکارتے ہیں. کسی خدا کے خادم نے کہا کہ جب آپ مشکل میں ہو
تو آپ کا ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے اس سے کہ کیا آپ کسی کو فون کرنے کے ہی بھاگتے ہیں یا خدا کے تخت عدالت کے سامنے یا اس کے تخت کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند مجھ پر رحم کر، جیسے اس نبینا شخص نے کیا۔ اس نبینا شخص نے کیا کیا؟ یسوع کو پکارا، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ میں پھر کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ضرورت کے وقت کس کو پکارتے ہیں؟ میرے عزیزو، ملعون ہے وہ شخص جو کسی انسان پر توکل کرتا ہے۔ اس نابینا شخص نے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بیوقوف شخص نہیں تھا، لیکن اس نے خداوند کی ذات پر کیا کیا؟ توکل کیا، اسے سن رکھا تھا، اور اس سننے کے عمل سے اس کے اندر ایمان پیدا ہو۔ کیونکہ ہم اس کلام کے حصے کے آخر میں دیکھتے ہیں یسوع نے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ تو یہ دیکھیں کہ کیسے اس نے کلام کو سن کر، ان معجزات کو سن کر، حالانکہ اسے دیکھا نہیں تھا لیکن اس نے سنا تھا، تو اپنے سننے کی عمل کو، جو حص جو تھی اس کو اس نے ایکٹیو رکھا، اور ہم دیکھتے ہیں اس نے یسوع کو پکارا۔ اور جب اس پکار کو میں دیکھ رہا تھا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص کہتے ہیں اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر۔ اب دیکھیں کہ یہ اپنی حالت کے لیے، انسانی فطرت تو یہ ہے نا کہ ہم اپنے مشکل حالات کی وجہ سے یا بس یہ کیا کریں، خدا ہمارے حالات ہی تبدیل نہیں کر رہا، تو خدا کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تب بھی ہم تو اتنی دعائیں کر چکے ہیں لیکن خداوند نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں جی، ہم کون سے کسی پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں، ہم کسی اور شخص کے پاس نہیں جاتے، ہم تو خداوند کے پاس جاتے ہیں۔ اتنے سال ہو گئے ہمیں کلیسیا میں رہتے ہوئے۔ تو یہ دیکھیں یہ شخص کیا تھا؟ آئسولیشن میں تھا، یہ راہ کے کنارے تھا، لیکن اس ساری حالت کے باوجود وہ کیا کہتا ہے؟ اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ، اور یہ کوئی خاموش پکار نہیں تھی، لکھا ہے چلا کر اس نے کہا۔ بعض دفعہ آپ کے حالات آپ کو کیا کر دیتے ہیں؟ سپریس کر دیتے ہیں، آپ کو اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں کہ شاید آپ کے حلق سے آواز نہیں نکل پاتی ہے اور کسی کے ساتھ آپ شیئر نہیں کر دیتے۔ ایسی مومنٹ میں میرے عزیزو ضرور ہے کہ آپ خداوند کے حضور پکاریں۔ آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ خداوند کی حضوری میں، خداوند آپ کے پاس ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو پکارنا ہے۔ اور اس کے لفظوں پہ ذرا غور کریں۔ اس نے کہا اے یسوع ابن داؤد۔ جو پہلا لفظ اس کے لبوں پر تھا وہ کیا تھا؟ یسوع نام اس کے لبوں پر ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس نام کے وسیلہ سے آدمی کو کیا مل سکے؟ نجات مل سکے۔ اور اس نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ یہ نام کسی انسان کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نام کسی انسان نے نام نہیں دیا تھا، بلکہ آسمانوں سے یہ نام آیا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا۔ اور یسوع نام کا آپ کو مطلب پتا نا کہ کیا ہے؟ یسوع نام کا مطلب ہے خدا نجات دیتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے معاف کرنے اور ان کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ تو اس نے وہ نام پکارا، اسے وہ نام پکارا، اے یسوع، اے یسوع، جس نام میں قدرت پائی جاتی ہے، جس نام کے وسیلہ سے ناممکن کام جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کے حالات کیسے کیوں نہ ہوں، صرف آپ کو یسوع نام کو پکارنے کی ضرورت ہے کہ یسوع میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سرنڈر کرتا ہوں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں جو ناممکن کام ہے وہ ممکن ہو جائیں گے۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں، اسے کہا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر۔ اور یہ اگر آپ زبور کی کتاب کو آپ اسٹڈی کریں تو وہاں پہ زبور 4، 6، 41 اور 51 میں یہوہ خداوند کے لیے استعمال کیے گئے۔ تو وہ نہ صرف اس کو نجات دہندہ کے طور پہ پکارا تھا بلکہ اس کو یہوہ خداوند کے طور پر بھی وہ پکارا تھا۔ ابن داؤد اس کی ابدی بادشاہت، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا۔ تو ہم یہ دو باتیں دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یسوع کو کیا کیا؟ اس سے پکارا۔ اور تیسری چیز میرے عزیزو کہ وہ پرسسٹنٹ تھا اپنی اس پکار میں۔ اپنی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمت ہار جاتے ہیں، اور کسی خدا کے خادم نے کہا faith is persisting when everything else around is resisting، کہ ایمان کیا ہے؟ ڈٹے رہنا، مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا، جبکہ آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ آپ کو ریزسٹ کر رہے ہیں، روک کر رہے ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ارد گرد رہنے والے جو وہاں پہ جو لوگ تھے وہ اس کو کیا کر رہے تھے؟
روک رہے تھے، لیکن اس سب میں ہم دیکھتے ہیں وہ خاموش نہیں رہا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی پکار میں کتنی تڑپ ہوگی، پرسسٹنسی تھی کہ یسوع المسیح وہاں پہ کیا لکھا ہے، رک گئے. شاگرد اس کی ضرورت کو نہ سمجھ سکے، بھیڑ اتنی بڑی تھی اس کی ضرورت کو نہ سمجھ سکے، اس کے وہاں پہ لوگ جو تھے وہ اس ضرورت کو نہ سمجھ سکے، بلکہ اس کو سمجھ رہے تھے خاموش ہو جا. اٹ مینس کہ تو ڈیزرو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو ڈیزرو نہیں کرتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح جو کہ ترس سے بھرا وقت تھا. اب دیکھیں اس کے بعد جو ہے ایک پیشن ویک چلنا تھا. یسوع کو بہت سے اور کام کرنے تھے اور اس کے ذہن میں یہ ساری باتیں تھیں کہ اسے ہیکل کو صاف کرنا تھا، شاگردوں کے ساتھ عشاء لینی تھی، مصلوبیت کا سامنا کرنا تو اور ساری چیزوں کا. لیکن اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اس کی پکار پر رک گیا. میرے عزیزو، جب وہ کوئی کلوری پہ جا رہا تھا تب بھی میں اور آپ اس کے ذہن میں تھے. ہم دیکھیں کوئی کلوری پہ بھی اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور اس شخص کی پکار کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے کہ خداوند رک گیا. کتنا تڑپ اس کی پکار میں تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بھیڑ میں بھی یسوع نے اس کی آواز سن لی. اب یہ مت سنیے گا، سوچئے گا کہ لوگ آپ کو روک رہے ہیں، لوگ روک رہے ہیں، یہ ان کی پرابلم. لیکن آپ جب خداوند کے خدا کو پکارتے ہیں تو یاد رکھیں وہ آپ کی زندگی میں گہرا جلالی کام. اور یہاں پہ کیا لکھا ہے، یسوع نے کہا کہ اسے بلاؤ اور شاگردوں نے کہا کہ وہ تجھے بلاتا ہے. جب میں یسایا نبی کے صحیفہ اس کے 43ویں باب اور اس کی پہلی آیت کو اسٹڈی کر رہا تھا، اس کے ریفرنس کے تعلق پہ لکھا ہے خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے. اور آگے لکھا ہے تو میرا ہے. زمین کا ہر ایک خاندان خداوند سے منسوب ہے کیونکہ خداوند ہمارا خالق اور مالک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے پاس آ گیا تو اسے کیا کیا، اس نے سب سے پہلا کام جو کیا کہ اپنا کپڑا اتار کر پھینک دیا. یہ اس کا ایک ٹیگ تھا اس کے اوپر کہ وہ بیکاری ہے. میرے عزیزو، جب آپ یسوع کے پاس آ جاتے ہیں تو پرانی انسانیت کو آپ نے کیا کرنا ہے، اتار پھینکنا ہے. ٹھیک ہے، اتار پھینکنا ہے آپ نے اور پھر یسوع کو قبول کر لینا اپنی زندگی میں. اور پھر وہ آپ کے لیے کہتا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں. کتنا بڑا. اب دیکھیں خداوند جانتا تھا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، لیکن وہ ہمارے منہ سے بھی سننا چاہتا ہے کہ ہم کس ایمان سے، کس نیت سے اس کو مانگتے ہیں. تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو، یعقوب کے خط میں لکھا ہوا نا. تو میرے عزیزو، اس شخص نے اپنی اصل ضرورت خداوند کے سامنے رکھی اور جب اس اصل ضرورت کو بڑی پیشن کے ساتھ اس نے خداوند کو رائٹ طور پر ایڈریس کرتے ہوئے کہ وہ خداوند ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ نجات دہندہ ہے، اور وہ صحیح شخص کے پاس آ گیا تو خداوند نے اس کی زندگی میں گہرا جلالی کام کیا. تو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ پہلا وہ اپنی ضرورت سے واقف تھا، دوسری بات اس نے یسوع کو پکارا، اور تیسری بات کہ وہ اس سے مستقل مزاجی سے یسوع کو پکارا. میرا ایمان ہے کہ خداوند بھی آپ کی زندگی میں گہرا جلالی کام کرنا چاہتا ہے. آپ کسی بھی جو آپ ضرورت میں پھنسے ہوئے ہیں خداوند کو پکاریں اور یقیناً خداوند آپ کی زندگی میں گہرا جلالی کام کرے گا. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور دیکھتے رہیے برکت ٹی وی.